मुलाकात ईरान पर इसराइल के हमले से पहले की तय हुई है, इसका उस हमले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बाद में ताल्लुक बन गया, लेकिन मुलाकात पहले से शेड्यूल थी। और वो शेड्यूल इस वजह से थी कि हमारे जो अरब मुल्क हैं उनके जरिए हमने ट्रंप को अप्रोच किया, उनके साथ अच्छी दोस्ती है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट ट्रंप के साथ उन्होंने की हुई है, जाती तौर पे भी और मुल्की तौर पे भी। तो पाकिस्तान ने कहा कि चूंकि जंग रुकवाई है अमेरिका ने, हम चाहते हैं हम उनका एक ऑफिशियली शुक्रिया अदा करें, उसके लिए आप मीटिंग अरेंज करवाएं। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि आर्मी चीफ को, जो कि इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल हैं, व्हाइट हाउस में बुलाया गया, क्योंकि अमेरिकन आइन के मुताबिक जो आईनी ओहदा है डेमोक्रेसी में, आप उसको इनवाइट करेंगे। पहले जितने लोग गए वो आईनी ओहदे की वजह से गए। सदर अयूब आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल होने की वजह से नहीं गए थे, सदर थे। सदर जियाउल हक सदर होने की वजह से गए, सदर मुशर्रफ सदर होने की वजह से गए। ये पहली दफा हुआ है कि उन्होंने हमारे आर्मी चीफ को बुलाया और इस चीज का उन्होंने जाहिर है शुक्रिया भी अदा किया। और ट्रंप वो कह रहे हैं मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं फील्ड मार्शल से मिलूं, चाहे ये ऊपर ऊपर से तारीफ है, अंदर से है, बहरहाल ऑनर की बात तो है। आपके महात्मा साहब जब मिल के आए थे और कश्मीर का सौदा हो गया था तो आप कह रहे थे कि वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। आप लोग भी तो यही कुछ कहते थे ना। अपनी संविधानी जरा जो है ना उसको खोल के रखें और सारी यादाश्त को रिपीट। किस लिए मैंने कहा था सारे भगोड़े जमा होकर ना एक अपना लीडर लॉन्च करो जो तुमने किया हुआ है दाढ़ी वाला, उसको इधर भेजो। और उसने खुद कहा है मैं आऊंगा, मैंने उसको तीतर भी इंशाल्लाह रोस्ट खिलाने हैं। तो मैं उससे बताऊंगा कि तुम्हारा महात्मा आए तो कहते हो वर्ल्ड कप जीत के आया है, और आज अगर आर्मी चीफ मिल के आए और वो उसकी तारीफ करे कि ट्रंप कह रहे हैं मेरे लिए ऑनर है फील्ड मार्शल को मिलना, तो कह रहे हैं जनाब रले ने, तू भी रले ऐसे, फिर तू सौदा करके ऐसे, फिर ड्रामाबाजी कौम नू लाया बस भी टच दे पीछे, कदे किसी चीज दे पीछे। साडा कुत्ता कुत्ता दे तुहाडा कुत्ता टोमी। अपना दिमाग खोलो। मैं यंग जनरेशन को इसलिए समझाता हूं, ये पॉलिटिकल लीडर्स टोटल फ्रॉड के ऊपर चलते हैं, आपको मिस यूज करते हैं। अच्छा, अब वो मुलाकात हो गई, उसके बाद जाहिर है चूंकि वो आर्मी से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने तो साथ आके ट्रंप के खड़ा नहीं होना था, अदरवाइज प्राइम मिनिस्टर साथ गए होते। काश ऐसा होता कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी होते। मैं तो एक डेमोक्रेटिक बंदा हूं, मेरी तो ख्वाहिश थी कि वजीर आजम साथ होते और ट्रंप के साथ फिर वहां बैठे होते। जब सहाफी पूछ रहे होते तो वो भी कुछ सवालात के जवाब देते, ये भी देते। अच्छा, अब हुआ क्या है कि अब उन्होंने तो जाहिर है नहीं साथ खड़े होना था, वो डेमोक्रेटिक उस तरीके से ओहदा नहीं था। तो ट्रंप से ही सहाफी पूछ रहे हैं कि आपकी जो डिस्कशन हुई है तो बताएं। तो उन्होंने कहा मेरे लिए एहसास की बात है कि मैं फील्ड मार्शल से मिलूं, ट्रू जेंटलमैन है। और वो जो उनको तारीफ उन्होंने करनी शुरू कर दी। और उसके बाद उन्होंने जो जुमले बोले ना वो गौर तलब है। उनसे पूछा गया कि क्या ईरान के बारे में डिस्कशन हुई। अब इसका जवाब तो होना चाहिए था कि हाँ डिस्कशन हुई और बिल्कुल वो इसराइल के साथ खड़े हैं। आप उन जुमलों को गौर करें। उन्होंने कहा हाँ ईरान के बारे में डिस्कशन हुई थी और फील्ड मार्शल बाकी बहुत से लोगों से और मुल्कों से ज्यादा ईरान को जानते हैं। दूसरा जुमला। तीसरा, फील्ड मार्शल ईरान और इसराइल की जंग से खुश नहीं है। ये डॉट्स फिर मैं फिल करूंगा। जरा ये टेक्निकल डिस्कशन हो रही थी, डायरेक्ट तो नहीं उन्होंने बोलना कि उन्होंने कहा कि यार ये जंग रोके ना, उन्होंने डायरेक्ट कहा होगा, तरीके से ही बात की होगी। खुश नहीं है, अलबत्ता वो हमारे साथ हैं। ये उन्होंने आखिरी जुमला पकड़ लिया जी, हमारे साथ हैं जी, अड्डे मांग लिए हैं। वो साथ ये हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा, और ये बात अब निकल चुकी है, साफियों तक बात पहुंचा दी, कुछ DGISPR ने भी ट्वीट्स के जरिए बता दिया। पाकिस्तान ने उनको कहा है कि जी हम इस हक में नहीं है कि इसराइल और ईरान की जंग हो, हमें आप मौका दें, हम भी ईरान को राजी करने की कोशिश करते हैं किसी तरीके से कि कोई डील हो जाए और ये जंग रुक जाए। ये वो चीज है जो वो कह रहे थे कि वो इस जंग को अच्छा नहीं समझते और हमारे साथ है। साथ किस मामले पे है कि हम चाहते हैं कि डील हो जाए, जो कि अमेरिका भी चाहता है, लेकिन अब अगला वर्जन उसका आ गया। वो कह रहे हैं कि गैर मशरूत डील हो, इसको तो हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, गैर मशरूत डील। अलबत्ता अगर ईरान राजी है तो फिर हमें ईरान से ज्यादा वफादार बनने की जरूरत नहीं ईरान की। तो उन्होंने कहा कि हमें कोशिश करने दें। प्लस उन्होंने जो इंडिया और पाकिस्तान की जंग रुकवाई उस पर शुक्रिया अदा किया और उसी में उन्होंने कहा कि हम नोबेल प्राइज के लिए आपको नॉमिनेट करेंगे। उससे पहले भी खैर यहां से बातें शुरू हो चुकी थी, पार्लियामेंट ने कर दिया नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। जाहिर है इन्होंने देना तो नहीं है, देना तो उन्होंने ही है, जिन्होंने देना है वो अपने मेरिट के ऊपर देंगे। और वो आपने देखा ट्रंप ने कहा कि मुझे नॉमिनेट तो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन वो देते लिबरल्स को हैं, डेमोक्रेट्स को, वो रिपब्लिकन्स को नहीं देंगे। तो मैं समझता हूं कि मिल सकता है अगर मसला कश्मीर को हल कर दें और ईरान वाली जंग रुक जाए और पाकिस्तान वाली जंग तो पहले ही रुकवाई है। अगर ये तीन काम हो जाए तो फिर फुल चांसेस हैं। यूरोप भी तो यही चाह रहा है कि जंग रुक जाए। अगर ट्रंप यूरोप की बात मानते हुए ईरान के साथ जंग को रुकवा दे तो फिर यूरोप ने ही नोबेल प्राइज को सपोर्ट करना है, फिर चांस है मिलने के, वरना तो मुझे भी नहीं नजर आ रहा है कि उन्हें कोई नोबेल प्राइज मिलेगा। जाहिर है ये तो उनकी पूरी जिंदगी के ऊपर एक इस हवाले से दाग लग जाएगा कि इतना बड़ा हमला हुआ इसराइल का ईरान के ऊपर और उसके बाद इतने लोगों के साथ ये सारे मामलात हुए। तो
یہ کوئی اچھی چیز ان کے اس کیریئر میں نہیں لکھی جائے گی. ہم تو چاہتے ہیں کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں, OIC کے فورم کے ذریعے اور UNO کے فورم کے ذریعے. گالی والی سرکار یعنی کہ سمر عباس قادری حفظہ اللہ تعالی, وہ کہتے ہیں دیکھو شیخ احمد سرندی ہمارے آئے تھے, اس زمانے میں انجینئر کی طرح جو ہے وہ اکبر بادشاہ نے بھی دین الہی بنا دیا تھا, ساروں کو اکٹھا کر دیا تھا. ایک طرف کہتا ہے انجینئر نے جو ہے تفرقہ بازی کی, اور دوسری طرف کہتا ہے اس نے ساروں کو اکٹھا کر دیا ہے. کچھ باتیں شیعہ والی لے لی ہیں, کچھ اہل حدیثوں والی لے لی ہیں, کچھ بریلویوں والی. ایک جگہ کھلو ہونا یار, وضو نہیں قائم رہنا تھوڑا. تو کہتے ہیں دین اکبری. یہ الگ بات ہے کہ جلال الدین اکبر ہمارے آباء و اجداد میں ہی تھا, انتہائی گمراہ شخص تھا. اگر اگلی دفعہ تم نے ویڈیو ریکارڈ کروائی نا تو کہنا کہ انجینئر کا وہ بڑا تھا. ہاں وہ واقعتاً میرا بڑا تھا, لیکن عقائد و نظریات میں بڑا نہیں تھا. نہ منگول جو میرے واقعتاً پرکھ تھے, ہم ان کو عقائد و نظریات میں اپنا بڑا نہیں مانتے ہیں. اگرچہ انہوں نے تمہارے بابے وڈ کے رکھ دیے تھے, فرید الدین عطار کو انہوں نے ہی مارا تھا تذکرۃ الاولیاء والے, اور وہ نگاہ نہیں مار سکے. اور آج ان کی اولاد نے اسلام کی دولت سے مشرف ہو کر کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. تمہارے بابوں کی جو جائز روحانی اولادوں نے گمراہی پھیلائی تھی اس کو ایک رٹ سے ختم کر دیا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو سمر عباس قادری صاحب کہتے ہیں دین اکبری کے مقابلے پر شیخ احمد سرندی صاحب آئے تھے اور انہوں نے اس کے فتنے کو ختم کیا. جناب کیا فتنہ ختم کیا, وہ تو نیا فتنہ ڈال کے چلے گئے. شیخ احمد سرندی نے وہ نقصان پہنچایا ہے دین اسلام کو کہ الامان الحفیظ, اور میں پریکٹیکلی اپنی ویڈیوز میں کئی حوالوں کے ساتھ اس کو ثابت کر چکا ہوں. تمہارے شیخ احمد سرندی نے اپنے مکتوبات کے اندر لکھا, اور پرنٹ بریلویوں نے کیے ہوئے ہیں, اس نے کہا کہ میں 1000 سال کا مجدد ہوں. حالانکہ سنن ابی داؤد میں حاکم میں 100 سال کے مجدد کا ذکر تھا. 1000 سال کے مجدد والی کوئی روایت ہی موجود نہیں ہے. انہوں نے خود اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا 1000 سال کا مجدد, اور کہا کہ 1000 سال کا مجدد جو ہے وہ اولو العزم پیغمبروں کا نائب ہوتا ہے, اور میں اولو العزم پیغمبروں کا نائب ہوں. یعنی کہ نبی علیہ السلام, حضرت ابراہیم خلیل اللہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ان کے لیول کی روحانیت چاہیے تھی اس امت میں. چونکہ 1000 سال پورے ہو چکے ہیں تو اگر 1000 سال کا مجدد میں ہوں, مجدد افسانی. اچھا جی, خود اپنے آپ کو ڈکلیئر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ جو کچھ مجھے اللہ تعالیٰ نے شانیں دی ہیں, کرامات دی ہیں, اس کا بہت سا حصہ جو ہے امام مہدی کو بھی ملے گا. وہ اپنے آپ نو مہدی تو بھی بڑا سمجھتا ہے. لو سامو, مہدی وہ ہے جس کی بشارتیں حدیث میں موجود ہیں, سنن ابی داؤد میں, مسند احمد میں, کہ قرب قیامت میں میری اولاد میں سے, فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا حکمران جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. اور یہ تمہارا شیخ احمد سرندی کہتا ہے کہ جو کچھ مجھے ملا اس کا اچھا خاصا حصہ اس کو بھی مل ہی جائے گا. یعنی میں اس تو بھی بڑی شے ہوں. واقعی امام مہدی تو اس صدی کے لیے مجدد ہوں گے نا, یہ تو 1000 سال کا ہے. تو اس سے پوچھا گیا 1000 اور 100 میں کیا فرق ہے, تو کہتا ہے جتنا فرق جو ہے نا وہ 1000 اور 100 کے ہندسے میں ہوتا ہے نا, اتنا ہی مرتبوں میں بھی فرق ہوتا ہے. انہیں کیا, یعنی یہ اپنے آپ کو عمر بن عبدالعزیز سے بھی بڑا سمجھ رہا ہے جو 100 سال کا مجدد تھا. اچھا, اگلا سوال ہے کہ جی مزارات والے عورتوں کو کیوں نہیں روکتے؟ میرے بھائی یہ تو آپ انہی سے جا کے پوچھیں کہ وہ عورتوں کو مزارات پہ آنے سے کیوں نہیں روکتے. خود امام رضا بریلوی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے جس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ عورتوں کی قبروں پہ حاضری حرام ہے. حالانکہ ہم نے صحیح الاسناد احادیث سے ثابت کی ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں عورتوں کی قبروں پہ حاضری, صحیح مسلم سے میں نے احادیث ثابت کی ہیں کہ عورتیں بھی قبروں پہ جائیں گی اور انہوں نے بھی درس عبرت حاصل کرنا ہے. البتہ ترمذی میں, ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جو کثرت کے ساتھ عورتیں قبرستان جاتی ہیں ان پہ اللہ کے نبی کی لعنت ہے. کبھی کبھار تو اما عائشہ سے جانا بھی ثابت ہے, اور نبی علیہ السلام نے حکم عام دی ہے. اور اس حوالے سے میرا وہ کلپ دیکھ لیں, اس میں میں نے علمی درائل سامنے رکھے ہیں. عرب علماء اور یہاں پہ امام رضا بریلوی صاحب یہ اس ایک عجیب و غریب بات پہ متفق ہو گئے ہیں کہ جی عورت قبر پہ نہیں جا سکتی, عورت قبرستان جا سکتی, البتہ کثرت کے ساتھ نہ جائے. عورت جنازہ بھی پڑھ سکتی. صحیح مسلم میں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک باقاعدہ صحابی کا جنازہ پڑھنے کے لیے صحابہ کو کہا کہ اس کی میت لا کے ادھر رکھو میرے حجرے کے سامنے, میں نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے. جنازہ بھی پڑھ سکتی ہے عورت, نماز کے لیے بھی مسجد میں جا سکتی ہے اگر وہ شرعی حدود سارا اس کا خیال رکھا جائے. تو مزارات پہ جو عورتیں جا رہی ہیں یہ تو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے. ایون امام بریلوی صاحب کے نزدیک تو قبر پہ عورت نہیں جا سکتی. اب یہ جو لوگ عورتیں مزارات کے اوپر لے کے جا رہے ہیں یہ ان کو خود عقل کرنی چاہیے. اور اس میں ظاہر ہے کہ جو مزارات کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں متولی, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو روکیں. اس میں مجھے ایک واقعہ ضمناً یاد آ گیا. یہ اگست 2006 کی بات ہے, یعنی آج جو ہے وہ 1 اپریل 2018 ہے, یعنی میں آج سے تقریباً 12 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں آلموسٹ. اس وقت میں کثرت کے ساتھ گولڈا جایا کرتا تھا جہاں پہ پیر میر شاہ صاحب کا مزار ہے, وہاں قریبی ہماری آفس کی طرف سے رہائش تھی F11 کے اندر. تو ایک دفعہ میں ان کے مفتی صاحب سے ملا
اور میں اس وقت بریلوی ہونے کے باوجود مزارات پہ عورتوں کی حاضری کا مخالف تھا، کیونکہ احمد بریلوی صاحب نے باقاعدہ یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو میں نے مفتی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ یہ جو مزارات پہ عورتیں آ کے بالکل اوپر چڑھی ہوئی ہیں، مرد و عورت کا اختلاط ہے، اس کو آپ روکیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری تو ذمہ داری ہے، ہم نے دیکھیں بینر لکھ کے لگا دیا کہ عورتیں نہ مزاروں کے اوپر آئیں، ہم اس کے زیادہ کیا کر سکتے ہیں. تو میں نے ان کو پھر ایک کاؤنٹر کوسچن کیا، ایک بریلوی بن کے، بریلوی ہوتے ہوئے کوسچن کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہاں پہ کوئی عورت آ کے اس صاحب مزار کو برا بھلا کہنا شروع کر دے اسی مزار پہ کھڑے ہو کے، تو آپ اسے روکیں گے؟ کہا ہم روکیں گے. میں نے کہا نہیں، آپ لکھ کے لگا دیں کہ یہاں پہ صاحب مزار بزرگ کو گالیاں دینا منع ہے. اگر کوئی آ کے دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، آپ ذمہ داری سے سبکدوش ہیں. کہتے ہیں نہیں ایسا تو نہیں ہوگا. تو میں نے کہا جو اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں آ کے، شرک کرنے والا اللہ کو گالی دیتا ہے. سورہ مریم میں آیا کہ جو لوگ اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں وہ اللہ کو اتنی بڑی گالی دیتے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، زمین شک ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا معاملہ اتنا سینسٹیو ہے کہ ایک بندہ قبر سے جب جا کے مانگ رہا ہے توحید کی وائلیشن کر رہا ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن کر رہا ہے. آپ کے جذبات اللہ کے بارے میں نہیں بھڑکتے، اپنے بزرگوں کے بارے میں بھڑکتے ہیں. تو خیر وہ خاموش ہو گئے، ظاہر ہر ایک کی مجبوریاں ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے یہ معاملات ہوتے ہیں. یہ چاہے تو روک سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے توحید کی سینسٹیوٹی شاید اس لیول کی نہیں ہے، اس لیے ان کو اپنے بزرگوں کے خلاف بولنے والوں پہ تو غصہ آتا ہے. لیکن اگر کوئی قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات پھیلا رہا ہو، توحید کے منافی باتیں کر رہا ہو، تو اس پہ وہ کہتے ہیں بس ہمارا کام صرف سمجھانا تھا، وما علینا الا البلاغ. لیکن اپنے معاملات میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں 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 ہم نہیں چھوڑیں گے. ہم تو صرف سمجھا ہی سکتے ہیں. باقی میرا مسئلہ نمبر 27 مزارات کے اوپر، گنبد خضرا پہ، قبروں کے احکامات پہ ڈیٹیل ہے. الحمدللہ لاکھوں لوگوں تک یہ ویڈیوز پہنچی ہیں، جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں. سورہ ہود کی آیت نمبر 114، جس کا فہم بعض لوگوں نے غلط لیا بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں، اور یہ رزلٹ نکال لیا کہ جتنے مرضی گناہ کرتے رہو، جب نماز پڑھ لیتا ہے انسان تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اگر کالجز یا یونیورسٹیز کی لڑکے لڑکیاں آپس میں کوئی ڈیٹس کہیں پہ مار لیں تو خیر ہے، یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، نماز اگلی پڑھیں گے تو معاف ہو جائے گا. کیونکہ یہ اس طریقے سے معاملات کرنا تو چھوٹے گناہ ہیں، انہوں نے کون سا اس میں ایک ایکسٹریم پوزیشن تک چلے گئے ہیں. تو وہ اس آیت اور اس سے متعلقہ جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اس سے غلط رزلٹ نکالتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ اس فتنے کو بھی یہاں پر دفن کیا جائے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو قائم کرو دنوں کے دونوں سروں پر، یعنی صبح اور شام. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں بھی. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں گناہوں کو. جب کوئی شخص نماز پڑھے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. ذالک ذکریٰ للذاکرین، اور یہ ہے نصیحت ان لوگوں کے لیے جو واقعی نصیحت قبول کرنا چاہیں. جو واقعی حق قبول کرنا چاہیں اس میں ہے ان باتوں میں نصیحت ان لوگوں کی. وَاصْبِرْ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں. انسان بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا چلا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اعمال کو ضائع کرنے والا. یہ بھائیو وہ آیت ہے جس کے کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، وہ بھی میں بیان کروں گا، اور اس سے بعض لوگ غلط رزلٹ نکالتے ہیں. پہلی حدیث جو اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4687، صحیح مسلم میں 7001 نمبر یہ حدیث ہے. اور صحیح مسلم کا جو ترک ہے 7004 نمبر، اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ حدیث ہے. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج مدینہ شہر کے کنارے پر میں نے ایک عورت کو گلے لگایا، نامحرم عورت کو، کسی اجنبی عورت کو، اور اس کے ساتھ میں نے خوب دبا آزمائی کی، صرف میں نے اس کے ساتھ انٹر کورس نہیں کیا، یعنی اس دواجی تعلق جو ہوتا ہے وہ قائم نہیں کیا، باقی میں نے سب کچھ اس کے ساتھ کیا ہے. تو اب مجھے بتائیے میرے لیے کیا سزا ہے؟ شریف النفس لوگ تھے، غلطی کر کے ان کو شرمندگی ہوتی تھی، اور گناہ پر شرمندگی ہی خود توبہ کی نشانی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس نے یہ بات کی تو سیدنا عمر جلالی طبیعت والے وہاں پر موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا کہ بھائی جب اللہ نے تیرا پردہ رکھا تھا تو تو نے ضرور اپنا پردہ چاک کرنا تھا، توبہ طائب کر لیتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ وہ شخص وہاں سے اٹھا اور چلا گیا. اور خاموشی آپ پر کیوں طاری ہوتی تھی ایسے موقع پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کر. جب وہ چلا گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد خاموشی اپنی توڑی
اور فرمایا کہ وہ جو شخص یہاں پر سوال کرنے آیا تھا اس کو بلاؤ. تو ایک صحابی پیچھے سے گئے اور ان کو بلا کر لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کے اعتبار سے توبہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کی اور اس کو ایمفسائز کیا کہ تم نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے گا. اور اس کے ثبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بات کی دلیل میں کتاب اللہ سے آیت پیش کیا کرتے. یہ امت کی تعلیم کے لیے بھی ہے، ورنہ آپ کا اکیلا فرما دینا بھی کافی تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی تو ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت مبارکہ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 تلاوت فرمائی. وہی آیت وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے حصے میں. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جو ہیں یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. ذالک ذکری للذاکرین، اور اس قرآن میں ہے نصیحت ان کے لیے جو واقعی نصیحت قبول کرنا چاہیں. جس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی اور آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے، آپ اس کو لاکھ اٹھائیں وہ کبھی نہیں اٹھنے والا. اور جو واقعی اٹھنا چاہتا ہے اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو آپ جب اس کو اٹھائیں گے تو اٹھ جائے. تو یہ وہ حدیث تھی. اب اس حدیث کا سہارا لیتے ہوئے بعض لوگ غلط رزلٹ نکالتے ہیں. اچھا، اس حدیث میں آگے الفاظ پھر بخاری اور مسلم کے یہ ہیں کہ جب اس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ تعلیم فرمایا کہ نماز پڑھ تیرا گناہ معاف ہو جائے گا، تو باقی بھی سمجھدار صحابہ تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ صرف اسی کے لیے ہے خاص، یا اگر کوئی بھی امت میں گناہ کر بیٹھے تو اس کے لیے بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حکم عام ہے، جس شخص سے بھی گناہ ہو جائے تو نماز اس کے گناہوں کو جو ہے وہ مٹا دے گی. یہ اتنی بڑی نیکی ہے. تو کہتے ہیں دیکھیں جناب، اس کے اندر تو کہا گیا نماز پڑھو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی اجنبی یا نامحرم عورت کے ساتھ انٹر کورس نہ کیا جائے، وہ تعلق ایکسٹریم قائم نہ کیا جائے، اس کے علاوہ جو مرضی کر لیں، بوسو کنار کر لیں، گلے لگا لیں، جو مرضی کریں، کوئی لڑکا جا کے ڈیٹ مار لے، معاف ہو جائے گا، نماز پڑھ لے. یعنی زور سے پہلے ڈیٹ مارے، اس کے بعد زور کی نماز پڑھے تو معاف، زور کے بعد کسی اور کے ساتھ کرے تو اثر پڑھے تو وہ بھی معاف، اثر کے بعد کسی اور کے ساتھ کرے تو مغرب پڑھے تو وہ بھی معاف. وہ اس سے رزلٹ نکالتے ہیں. تو آن دا فیس آف آرگومنٹ تو بظاہر یہ ان کی دلیل صحیح لگتی ہے، لیکن یہ ان کی دلیل ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ کوئی شخص معافی کی امید پر جان بوجھ کر کسی چھوٹے گناہ پر بھی استقامت اختیار کرے تو بذات خود یہ اس کا عمل ہی بغاوت پر مبنی ہے اور یہ خود گناہ کبیرہ. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کے مزاج کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا انسان، اللہ کو کیسا انسان مطلوب. ایسا انسان کہ جو بار بار گناہ کرنے پر جو ہے وہ توبہ کی امید کے اوپر جان بوجھ کر گناہ کرے. کیا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے؟ ورنہ یہ کتابوں کا مقدمہ، پیغمبروں کا مقدمہ ہی اسی بات پر قائم ہے کہ آپ نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ گناہ سے بچیں، اس کے باوجود اگر ہو جائے پھر اللہ کی طرف. تو کہتے ہیں جی یہاں پر چونکہ اس نماز سے گناہ معاف ہو گئے تو بھائی نماز سے پہلے ہی اس نے اس گناہ کبیرہ سے توبہ بھی کی ہے. شرمندہ تھا نا، تبھی تو آپ کے پاس آیا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، مجھ پر حد جاری کیجئے، جو میرا جرم ہے مجھے سزا دیجئے. تو شرمندگی خود بخود توبہ ہے. توبہ اس نے پہلے کی ہے اور بعد میں اس کی تسلی کے لیے بات آئی کہ اگلے نیک اعمال بھی کرو گے تو بالکل کلین واش ہو جاؤ گے. اس حوالے سے اچھا بھائیو، اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں غض بصر جو ہے، یہ عربی کی ٹرم ہے، غین بعد با صا را، غض بصر کہتے ہیں نگاہوں کو نیچا رکھنا. اس پر سورہ نور کے اندر بڑا زور ہے اور سب سے پہلے غض بصر کا حکم اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دیا ہے. سورہ النور کے اندر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی، پہلے مرد کا پردہ بیان ہوا ہے، نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی ادھر ادھر نگاہ اٹھا کے نہیں، بس اتنی نیچی رکھیں کہ آپ کو راستہ نظر آ. یہ بیجا نگاہ کو اٹھانا یہ پھر انسان کو برائی میں مبتلا کر دیتا. اور پھر اس کے بعد سورہ نور میں ہی آگے آیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین عورتوں کو حکم دے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت. دوسری حدیث ہے سنن نسائی الکبرى کے اندر صحیح سند کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دو مرد اور عورت کبھی خلوت اختیار نہ کریں ورنہ اس خلوت میں تیسرا شیطان داخل ہو. اجنبی مرد و عورت خلوت نہیں اختیار. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج سن لیں. سنن نسائی کے اندر یہ حدیث صحیح کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے تو ایسی عورت زانیہ ہے، اس نے زنا کیا. اچھا مجھے بتائیں، جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے وہ تو ہے زانیہ، اور جو چہرہ اور بال کھور کر باہر نکلے وہ زانیہ نہیں ہے؟
عقل کام کرتی بھائی آپ کی، مزاج کو سمجھیں. یہ تو اسی طریقے سے جو قرآن پاک میں آیا کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو. تو کیا مطلب ہے کہ اف نہ کہو، گالی دے لو، بے شک مار بھی لو. تو کہا جائے گا نہیں بھائی اف کہنے سے جب منع کیا گیا تو یہ باقی چیزیں تو بہت بڑی ہیں. تو یہ جو سنن نسائی کی حدیث ہے کہ خوشبو لگا کے جو عورت گھر سے باہر نکلے تو وہ زانیہ ہے، اور جو چہرہ اور سر کے بال کھول کر نکلتی ہے اور دوپٹہ بھی لیا ہوا ہے تو صرف برکت کے لیے سائیڈ پہ، صرف بتانے کے لیے کہ مسلمان ہوں، سامنے بال اسی طریقے سے نکلے ہوئے ہیں، تو اس عورت کے اوپر فتویٰ نہیں، بدرجہ اولا اس کے اوپر یہ فتویٰ لگے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. میرے ساتھ کسی کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. چوتھی حدیث بڑی خطرناک روایت ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ شیخ البانی خود اسے احادیث صحیحہ کے اندر بھی لے کر آئے، اور یہ المعجم الکبیر الطبرانی کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. بڑی کریٹیکل حدیث ہے، میں اس کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں. جلد 20 ہے اور صفحہ ہے اس کا 212 اور انٹرنیشنل نمبر ہے 486 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کسی نامحرم عورت کو ہاتھ لگائے، جسٹ ٹچ کرے. اب وہ حدیث مسلم شریف کی کہ اس نے گلے لگا لیا اور سارا کچھ کیا سوائے انٹر کورس کے، اس کو اب اس سے ریلیٹ کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی عورت کو ہاتھ لگائے، اس سے بہتر ہے کہ لوہے کا کیل اس کے سر میں ٹھونک دیا. کیا مطلب کہ اس کی جو تکلیف ہے نا، اس سے زیادہ تکلیف اس گناہ کی قیامت والے دن اٹھانی پڑے کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کر. اور یہاں تو انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے بےہودہ کلچر میں کتنے پیر ہیں جو مریدنیوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، بلکہ بیعت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کے ساتھ اس جیسے بیعت، اس پہ بھی علیحدہ سے بات ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے پردے میں بیعت لیا. کبھی کسی عورت کو، سیدہ عائشہ کا بیان ہے مسند امام احمد میں اور بھی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ بھی نہیں دیکھا غیر محرم عورت. اتنی احتیاط اللہ کے پیغمبر صلی اللہ. تو کوئی شخص کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے، اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے. وہ لوہے کی کیل ٹھونکنا وہ کم تکلیف دہ ہے، اور اس کا عذاب بڑا ہے کہ کوئی شخص کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ. تو یہ کالج اور یونیورسٹیز کے لڑکے اور لڑکیاں جو یہ ڈیٹس مارتے ہیں اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی گناہ نہیں ہے. اب اس کو اس حدیث کے ساتھ لیٹ کریں جو بخاری اور مسلم کی میں نے شروع میں بیان کی تھی، تو آپ کو یہ فہم سمجھ آئے گا کہ کسی سے غلطی سے ہو گیا ایک آدھ دفعہ، جسے کہتے ہیں نا جی پہلی نظر معاف ہے، لیکن کوئی شخص پہلی نظر میں گھر چھوڑ کر آئے تو وہ تو معاف نہیں ہے نا. پہلی نظر معاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلی دفعہ ایسے کر کے پہلے دیکھنا ہے اس کے بعد نیچے کر لینا ہے، یہ معاف نہیں. پہلی نظر سے مراد ہے اچانک نظر پڑ گئی. ایون کسی شخص کو سر جھکائے ہوئے بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ اس طرح کوئی سامنے سے آ رہا ہے تو اس نے اپنی نگاہ کی حفاظت اسی وقت اس کی پہلی نظر ہو گئی، دیکھے بغیر ہی ہو گئی. پہلی نظر سے مراد یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ معلوم چل جانا، نہ کہ یہ ہے کہ پہلے ایسے کر کے دیکھیں اور پھر ایسے کریں. خدا کے لیے مطلب قرآن اور سنت کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش. کچھ بھی ہے یا اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے، بندے دا پتر اسی کوئی نہیں پڑھنا، نمازاں اسی کوئی نہیں پڑھنی ہے، کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے، اسی طریقے نہ لولا لنگڑا مسلمان سانو قبول کر لیں. یہ دیکھ لیں، یعنی اگر محبوب کی امت سے ہے تو محبوب کی یہ باتیں پسے پش ڈالی ہوئی ہیں ولیعوذ باللہ تعالی. یعنی یہ قرآن کا مقدمہ اور یہ جو میں احادیث سنا رہا ہوں معاذ اللہ استغفر اللہ، کیا یہ باتیں ڈھونگ ہیں؟ ایسے معاملات نہیں ہونے والے. یہ دھمکیاں صرف لوگوں کو چسکا لینے کے لیے یہ چیزیں نہیں بھائیو، یہ معاملہ ہونے والا ہے اور بڑا سخت معاملہ ہونے والا ہے. جو سیدنا علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انسان سویا ہوا ہے، جب مرے گا تو جاگ اٹھے گا. اوہ یہ کیا ہوا؟ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا انسان کو. واقعی انسان غفلت کی نیند سویا ہوا ہے، مرتے ہی آنکھ کھلے گی کہ بھئی یہاں تو وہ کرنسی نہیں چلنے والی، یہاں تو اعمال ہی کام آنے ہیں، اور اعمال ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت شامل حال ہوگی تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جیسا دنیا میں بھی صرف رحمت سے کچھ نہیں ہوتا. رحمت کی بارش جتنی مرضی ہو، اگر کسی کسان نے بیج نہیں بویا اس کی فصل نہیں اگنے والی. ٹھیک ہے، تو جس نے اعمال کا بیج نہیں بویا، قیامت والے دن اللہ کی رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اوپر اگر وہ ناجائز امید لگاتا ہے تو وہ تو پھر کتاب و سنت کے دلائل کے خلاف کو اپنی انٹرپریٹیشن، اپنی فلسفہ پیش کرے گا. بعض شیعہ علماء کا موقف ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن اہل بیت تھے، نعوذ باللہ. ان کے اس دعوے میں کہاں تک حقیقت ہے وضاحت فرما دیں. ان کے دعوے میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اسی طرح کے دعوے ہیں جس طرح سنی علماء شیعہ کے بارے میں کلیم کر دیتے ہیں، اسی طرح کے ظاہر ہے کہ ان کے علماء اہل سنت کے بارے میں یہ دعوے کلیم کر دیتے ہیں. چند ایک سطحی باتیں سن کے تو ایک رائے قائم کر دیتے ہیں. میرا پچھلی دفعہ ایک کلپ بھی یوٹیوب کے اوپر چڑھا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حدیث کیوں ہے، اس کے حوالے سے میں نے کچھ ٹیکنیکل ڈسکشن کی ہیں، اور جس میں اہل تشیع کی طرف سے اعتراض تھا کہ مولا علی سے اتنی حدیثیں نہیں ہیں تو حضرت ابو ہریرہ سے کیوں ہیں. آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں اسی ٹاپک کو ڈسکس کرتا ہوں
کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی محب اہل بیت ہے ہی نہیں تھا. میں اس کو ٹیکنیکلی پروف کروں گا اہل سنت کی کتابوں سے. فی البدی جتنی مجھے باتیں یاد ہیں، ظاہر ہے میں نے کوئی لکھی ہوئی چیز تو نہیں ہوتی ہے، جو میرے دماغ میں آئے گی میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کروں گا. پہلے تو میں سیدنا ابو ہریرہ کے حوالے سے ایک کلیریفیکیشن دے دوں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک دور میں ان پہ احادیث بیان کرنے کے اعتبار سے سختی کی ہوئی تھی، اور اس کے پیچھے یہ ریزن نہیں تھی کہ وہ حدیثیں گھڑتے تھے نعوذ باللہ، بلکہ یہ تھی کہ سیدنا عمر کا موقف یہ تھا کہ لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا جائے، حدیثوں کو سیکنڈ پرائورٹی پہ رکھا جائے، جو میرا آج بھی موقف ہے. میں تو کہتا ہوں درس قرآن ہی ہونا چاہیے، ہمارا کبھی درس حدیث نہیں ہوا. درس قرآن ہوتا ہے، اس کے ذیل میں آپ حدیثیں بیان کریں، کیونکہ ہماری ٹیکسٹ بک تو قرآن ہے، حدیث تو ذیل میں بیان ہوگی. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا، اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں، جس تک یہ قرآن پہنچ جائے وہ بھی اسی کے ذریعے تبلیغ کرے. سورۃ الانعام آیت نمبر 19 ہے یہ. تو سیدنا ابو ہریرہ پہ اس حوالے سے سیدنا عمر گرفت کرتے تھے، اور اس کو نیگیٹو سائڈ کے اوپر نہیں لے کے جانا چاہیے. دوسرا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے بارے میں اور میری والدہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ جتنے مومن ہیں وہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں سے محبت رکھیں، اور مومنین کی محبت ابو ہریرہ اور ان کی ماں کے دل میں داخل کر دیں. ابو ہریرہ کی جو والدہ تھی نبی علیہ السلام کو گالیاں دیتی تھی، کافرہ تھی. حضرت ابو ہریرہ بار بار شکایت کرتے تھے. یہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ والے چیپٹر میں پوری حدیث موجود ہے. ایک دن کا یا رسول اللہ بس صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا، آپ دعا کر دیجئے. نبی علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے وہاں سے دڑکی لگا دی. میں نے کہا دیکھتا ہوں کہ دعا کتنی جلدی قبول ہوتی ہے. کہتے ہیں گھر پہنچا دروازہ بند، دروازہ کھٹکھٹایا تو اماں نے کہا باہر ہی رہ، میں غسل کر رہی ہوں. غسل کر کے باہر آئی، مجھے لے جاؤ نبی علیہ السلام کے پاس، کلمہ پڑھ لیا. اور وہاں نبی علیہ السلام نے دعا کیا اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی محبت تمام مومنین کے دلوں میں ڈال، اور مومنین کی محبت ان دونوں کے دلوں میں ڈال. جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب الایمان میں 240 نمبر کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو مولا علی کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے، وہ ذرا زیادہ ایلیبریٹ ہے، اس میں بغض والا ذکر بھی ہے، اس میں صرف محبت کا ذکر ہے. تو اس لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر جتنے حملے منکرین حدیث کرتے ہیں یا رافضیوں کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کو میں یعنی دعوت اصلاح دوں گا کہ وہ اپنے ایمان کی فکر اس حوالے سے کریں. باقی یہ بالکل جھوٹا الزام ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ جو ہے وہ بغض اہل بیت رکھنے والے تھے. اہل بیت کی شان میں جتنی کرٹیکل حدیثیں ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مثلا صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں. یہ میرا جو ریسرچ پیپر ہے اس کے اندر یہ ساری حدیثیں آلموسٹ آپ کو مل جائیں گی. یہ چلیں بائی چانس میری ٹیبل پہ پڑا بھی ہوا ہے، اب میں نمبر تو اس میں بتاؤں گا تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا. بہرحال یہ ریسرچ پیپر ان کو دکھا دیں فرحان صاحب. یہ میرا ریسرچ پیپر ہے، عربی میں بھی، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، ہندی میں بھی. ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور باقی کتابوں سے، اور مور دین 70% احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں. کل 200 روایتیں میں نے واقعہ کربلا کے حوالے سے جمع کی ہیں. اس میں جو مولا علی علیہ السلام کی شان میں جو میں نے ایک چیپٹر باندھا ہے وہ میں آپ کو حدیث کا نمبر اب بتا ہی دیتا ہوں، بائی چانس میں نے کھول ہی لیا ہے. ہاں یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے 3701، اور مسلم شریف کا جو طریق ہے نا 2 طرق ہیں 6222 اور 6223، یعنی 6222 اور 6223. یہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے. اتنی کریٹیکل حدیث مولا علی کی شان میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے دن ارشاد فرمایا آج میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اسپیشلی اس حدیث کے ساتھ، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب سے سنا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اس دن سے پہلے کبھی بھی یہ تمنا نہیں ہوئی کہ نبی علیہ السلام میرے سپرد کوئی قیادت کریں سوائے غزوہ خیبر کے. ساری رات میں اس امید میں گزاری کہ نبی علیہ السلام مجھے وہ جھنڈا دیں، لیکن نبی علیہ السلام نے علی کو بلوایا اور انہیں جھنڈا دیا اور پھر روانہ کر کے ان کے لیے دعا فرمائی. تو یہ حضرت ابو ہریرہ نے حضرت عمر کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت علی پر رشک کرتے تھے حضرت عمر، اور کون نقل کر رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. تو بغض اہل بیت کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل سنت کے ہاں ایک وہ جعلی روایت تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ حضرت ابو بکر کی نیکیوں پہ حضرت عمر رشک کرتے تھے. وہ جھوٹی روایت ہے. شیخ البانی، شیخ زبیر علی زئی صاحب دونوں کہتے ہیں یہ گھڑی ہوئی روایت ہے، اور ہماری کسی مین سٹریم کی کتاب میں نہیں، تاریخ بغداد میں ہے. مشکات میں بھی تحکیم 30 جلد کے اندر شیخ زبیر صاحب نے بھی کی ہوئی ہے.
जाली रवायत पब्लिक के अंदर मशहूर है, और कई मैंने अहले सुन्नत के बड़े बड़े उलमा को, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, तीनों ग्रोह के उलमा को हदीस बयान करते हुए सुना है, लेकिन ये हदीस मैंने आज तक किसी को बयान करते हुए नहीं सुनी। मेरे बाद किसी ने बयान कर दी, जो मुस्लिम शरीफ में है, कि हजरत उमर कहते हैं मुझे अली पर रश्क होगा, और अबू बकर पे रश्क वाली के जी वो एक रात की नेकियां ले ले, और वो मुझे गारे सौर की नेकियां, एक रात की नेकी दे के पूरी जिंदगी की नेकियां ले ले, झूठी रवायत वो मशहूर की हुई है। तो हजरत अबू हुरैरा में कोई बुग़्ज़ अहले बैत नहीं था। अच्छा, इसी तरीके से वो मुस्नद अहमद में एक हदीस है कि नबी इस्लाम नमाज पढ़ रहे थे तो सैयदना हसन हुसैन जो है नबी इस्लाम के कंधे पे सवार हो गए और आप इस्लाम ने सजदा लंबा कर दिया। ये हदीस जो है ये हजरत अबू हुरैरा रावी है इस हदीस। और सबसे क्रिटिकल हदीस सैयदना हसन हुसैन के बारे में जो किसी और सहाबी से नहीं है, वो है ही हजरत अबू हुरैरा से है। अब ये बाई चांस ये खुला हुआ है तो मैं इसमें, हाँ ये देखे करामत है, मिल गई है। सैयदना अबू हुरैरा अल मुस्तदरिल हाकिम में 4777 नंबर हदीस है। शेख अलबानी ने भी सही कहा, शेख जुबैल ज़ई ने भी सही कहा, इमाम हाकिम, इमाम ज़ाबी ने भी सही कहा कि हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी इस्लाम हमारे पास इस हाल में तशरीफ लाए कि एक कंधे पर हसन और दूसरे पे हुसैन को सवार किया और बारी बारी दोनों को चूम रहे थे, और आप हमारे पास जब तशरीफ लाए तो हमने पूछा अल्लाह के रसूल आप इन दोनों से मोहब्बत करते हैं? आपने फरमाया हाँ, और जो इनसे मोहब्बत रखे तो गोया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने हसन हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। इस हदीस के रावी सिर्फ हजरत अबू हुरैरा है कि जिसने हसन हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने हसन हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। इस क्रिटिकल हदीस के रावी सिर्फ हजरत अबू हुरैरा है। तो अबू हुरैरा में कहां से बुग़्ज़ अहले बैत होगा? ये तो मैंने आपको एक एंगल बताया है। दूसरा एंगल यह है कि आले उमैया के खिलाफ ऐलान हक जिन असहाब ने बुलंद किया उनमें हजरत अबू हुरैरा शामिल थे। जब तकबीरात की उन्होंने सुन्नत छोड़ी, हजरत अबू हुरैरा ने उनकी मुखालफत की। बुखारी मुस्लिम आप खोल के देख लें, सबसे ज्यादा मुखालफत करने वाले थे। इसी तरीके से हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सही बुखारी में वो हदीस है कि मेरी उम्मत की तबाही जो है वो कुरैश के लोंडों के हाथ में होगी, और बनु उमैया की तरफ उन्होंने किनाया किया। और सही मुस्लिम में मौजूद है कि हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी इस्लाम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत का ये कबीला मेरी उम्मत को तबाह बर्बाद कर देगा। तो हमने पूछा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम उस वक्त क्या करें? तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि काश मेरी उम्मत इनसे अलग हो जाए उस वक्त। इस हदीस के रावी भी हजरत अबू हुरैरा है। फिर अल मुस्तदरिल हाकिम में और मुस्नद अबी याला में जो रवायत है कि नबी इस्लाम ने बनु उमैया के बंदरों को अपने मिंबर पे नाचते कूदते हुए देखा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं नबी इस्लाम ने ये ख्वाब देखी और उसके बाद आप चंद दिन जिंदा रहे, आपको हमने मुस्कुराते हुए नहीं देखा, आप इतने गमगीन थे कि मेरे मिंबर पे बनु उमैया के बंदर आके बैठ जाएंगे, यानी उनके हुक्मरान, मेरी वफात के बाद। इस हदीस के रावी भी हजरत अबू हुरैरा है। यार जो बनु उमैया के लोगों को बंदरों वाली रवायत जो है वो हजरत अबू हुरैरा से रवायत है। ठीक है जी, हर मौके पे वो आले उमैया की मुखालफत करते थे। बुखारी में हदीस मौजूद है, मरवान एक दफा चला गया तो मदीने के ऊपर नायब बना के चला गया हजरत मुआविया के दौर में हजरत अबू हुरैरा को। तो इन्होंने जब जुम्मे की नमाज पढ़ाई तो इन्होंने वही सूरतें पढ़ी जो नबी इस्लाम पढ़ते थे। तो बाद में आके फिर लोगों ने मरवान को शिकायत की कि जी अली इब्न अबी तालिब जो कूफे के अंदर पढ़ा करते थे ना, अबू हुरैरा ने आज वो तलावत की है सूरतें। तो मरवान ने बुला के हजरत अबू हुरैरा से कहा कि तुमने वो अली वाली सूरतें